बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दरस मसनवी की आज की हमारी ये 41वीं नशिस्त है। गुज़िश्ता की नशिस्त में शेर और ख़रगोश का जो वाक़या चल रहा था वो आगे नहीं बढ़ा था। उसमें मौलाना रूम ने दो ख़ास बातों की तरफ इशारा किया था। एक ख़ास बात यह है कि जैसे फल मग़ज़ के लिए ख़रीदा जाता है, छिलके के लिए ख़रीदा नहीं जाता। हम छिलका देखकर फल ख़रीदते हैं, लेकिन मकसद हमारा छिलका खाना नहीं होता, बल्कि वो तो फेंक दिया जाता है, मग़ज़ खाना होता है। तो मौलाना रूम बताते हैं कि असल चीज़ मग़ज़ होती है, मग़ज़ पर तवज्जो करो और अपने मग़ज़ को अच्छा करो। ज़ाहिर को अच्छा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर तो एक दिन, छिलका तो एक दिन फेंक दिए जाने के काबिल होता है, वो फेंक दिया जाता है। तो तवज्जो करो पूरी अपने माना पर, अपने बातिन पर, अपने दिल पर, अपनी रूह पर तवज्जो। ज़ाहिर पर, जिस्म पर, दुनिया पर तवज्जो करना ला हासिल है। अगर आप पूरी तवज्जो ज़ाहिर पर करेंगे तो उसकी मिसाल आपने दी जैसे कि पानी से लिखी हुई चीज़। अगर आप पानी से कोई चीज़ लिखते हैं तो ज़ाहिर बात है वो पायदार तो होती नहीं है। एक हवा का झोंका आएगा, थोड़ी सी गर्मी, वो पानी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और सूख जाएगा, यानी वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो इस दो बातों को वाज़े करने के बाद मौलाना रूम ने ये ख़त्म की थी अपनी गुफ्तगू गुज़िश्ता की कि इस बात का कोई ख़ातिमा नहीं है, बहुत तवील बात है, बहुत अहम बात है। लेकिन हम खरगोश और शेर के क़िस्से की तरफ लौटते हैं। लेकिन जब आपने फिर यह क़िस्सा शुरू किया तो आप देखेंगे इस नशिस्त में भी वाक़या फिर आगे नहीं बढ़ता। सिर्फ़ आप इतना बयान करते हैं कि दरशुदन खरगोश बस ताख़ीर करद, मकर राबा खेश तन तकरीर करद। खरगोश ने जाने में बहुत देर की और अपनी हीला साजी को, जो हीला उसने बनाया था, यानी जो प्लान था उसका देर से पहुंचने का, तो वो प्लान के मुताबिक उसने शेर के सामने उज़्र पेश करने का रास्ता इख्तियार किया। अब उसको देर करने की कोशिश, उस हीले साजी को साबित करने की अब खरगोश कोशिश करता है। दर रह आमद बाद ताख़ीर दराज, ताबगोश शेर गोयत एक दो राज। बहुत देर के बाद खरगोश रास्ते पर पड़ा, रास्ते पर निकला, ताकि शेर के कान में, ताबगोश शेर गोयत एक दो राज, ताकि शेर के कान में एक दो राज बोल सकें। आने में जो देर हुई खरगोश को, उसके असबाब वो शेर के सामने बयान कर सकें। ताचे आलम हास्त दर सौदाए अक्ल, ताचे बा पिनहास्त ई दरियाए अक्ल। देखो अक्ल की फ़िक्र में क्या क्या आलम हैं। ताचे आलम हास्त दर सौदाए अक्ल, अक्ल के बिसात में कितने आलम हैं। अक्ल इंसान की क्या क्या कर सकती है, कैसे बड़े शेर को किस तरह से अक्ल चकमा देने वाली है, उसके बारे में अब पढ़ो कि अक्ल क्या क्या कर सकती है। देखो कि ये अक्ल का दरिया जो है, दरियाए अक्ल कितना पिन्हा, कितना वसी है, कितना बड़ा है, कितना फैला हुआ है अक्ल का दरिया। अगर इंसान अक्ल का सही इस्तेमाल करे तो वो क्या कुछ नहीं कर सकता, वो चीज़ है अक्ल। बहरे बेपाया बुअद अक्ल बशर, बहर्रा गवास बायद ए पिसर। इंसान की अक्ल तो लामहदूद समंदर है। बहरे बेपाया बुअद अक्ल बशर, बशर की अक्ल बहरे बेपाया है, लामहदूद समंदर है। बहर्रा गवास बायद ए पिसर। लेकिन सवाल ये है कि उस समंदर में गोता कौन लगाएगा, यानी कि गोता लगाने वाला होगा तो उसको पता चलेगा कि ये समंदर कितना गहरा है। अगर आप ऊपर से तैरने ही वाले हैं तो गहराई से क्या वास्ता। छोटा सा कुंटा और एक बड़ा समंदर दोनों बराबर हो जाएंगे, क्योंकि आप तो सतह पर तैर रहे हैं। तो गहराई को नापने के लिए ज़रूरी है कि कोई चीज़ अंदर जाए, गोता लगाए। बहर्रा गवास बायत ए पिसर, गवास चाहिए समंदर को, उसकी गहराई को समझने को। सूरत माँ अंदरी बहरे अजाब, मी दवा चूँ का सहा बर्रुए आप।
لیکن ہماری صورتیں ہیں، ہماری شکلیں ہیں، ہمارے مزاج، ہماری زندگیاں ایسی ہیں اس شیریں، اس میٹھے سمندر میں دوڑ رہی کشتیوں کی طرح ہے۔ کاسا کہتے ہیں چھوٹے چھوٹے پیالے، جس طرح پانی کی سطح پر پیالے تیرتے رہتے ہیں، اس طرح کی کیفیت ہماری ہے۔ ہم پانی کے اوپر تیرنے کو ہی سب کچھ سمجھے ہوئے ہیں، ہم کو پتہ نہیں ہے کہ اس گہرائی میں کیا ہے اور یہ گہرائی کتنی ہے۔ تان شد پر بر سرے دریاست تشت، چونکہ پر شد تشت در وے غرق کشت۔ جب تک تشت دریا کے اوپر ہے، جب تک تشت بھرا ہوا نہیں ہے، دریا کے اوپر ہے۔ تشت سے مراد وہی ہے جو پیالہ، جو تھالی ہم بتا رہے ہیں، جو سطح پر تیر رہی ہے۔ اگر وہ خالی ہے تو ظاہر بات ہے وہ سطح پر ہی تیرتی رہے گی۔ تو جب تک وہ تھالی بھری ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر پانی نہیں ہے، وہ پانی کے اوپر ہی تیرتی رہے گی۔ اور جب تشت بھر جائے گا، چونکہ پرشد تشت در وے غرق کشت، تو وہ غرق ہو جائے گا اندر۔ تو جب وہ غرق ہوگا، اندر جائے گا، تب اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی گہرائی کیا ہے۔ عقل پنہان است ظاہر عالم، صورت ماں موج یا عذب نمے۔ عقل چھپی ہوئی ہے، عقل پنہان است، چھپی ہوئی ہے، مستور ہے۔ ظاہر عالم ہے، اور جو عالم ہے وہ ظاہر ہے۔ ظاہر ایک چیز ہے، باطن ایک چیز ہے۔ عقل بھی انسان کی اسی طرح ہوتی ہے، وہ چھپی ہوئی چیز کا نام ہے۔ صورت ماں موج یا عذب نمے، ہماری صورت موج یا اس کی نمی ہے۔ جیسے پانی کے اوپر ویوز ہوتے ہیں، ویوز پانی کے اوپر ہی ہوتے ہیں، ویوز اندر نہیں ہوتے۔ ہماری کیفیت پانی کے اوپر والے ویوز کی طرح ہے، یا پھر صرف نمی ہے جو اوپر ہوتی ہے۔ ویٹنس، کسی چیز کے اوپر جب ویٹنس ہوتا نا تو بالکل کتنا پانی ہوتا ہے اس کے اندر، بس وہ کیفیت ہماری ہے۔ ہم وہ ویٹنس یا زیادہ سے زیادہ موج میں سیٹسفائی ہیں، ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اندر کیا ہے اور کتنا پانی ہے۔ ہر چہ صورت می وسیلت سازدش، جو صورت موجود ہوتی ہے وہ اسی صورت کو وسیلہ بنا لیتی ہے۔ یعنی جو چیز آپ کو حاصل ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہی ہے ہمارا وسیلہ، وہی ہے ہمارا ذریعہ۔ اور یہ وسیلہ وہ چیز ہوتی ہے کہ اس وسیلے کی وجہ سے، جو ظاہری اوپری وسیلہ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، سمندر اس کو دور پھینک دیتا ہے۔ جب ایک بڑی موج سمندر کی آئے گی، لہر سمندر کی آئے گی، تو اوپر تیرتا ہوا تشت سمندر کے باہر ہو جائے گا۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے اوپر تیرنے والی، کناروں پر تیرنے والی چیزوں کا، تشتوں کا، کشتیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ وہ جب تک رہے گی سطح پر رہے گی، لیکن جب سمندر چاہے گا اس کو نکال کر باہر پھینک دے گا۔ تانا بینت دل دہندہ راز را، تانا بینت تیر دور انداز را۔ جب تک دل، تانا بینت دل، جب تک دل نہ دیکھ لے، دہندہ راز را، راز عطا کرنے والے کو، تانا بینت تیر دور انداز را، جب تک کہ تیر نہ دیکھ لے، دور اندازی کرنے والا، دور سے پھینکنے والے کو نہ دیکھ لے۔ یعنی انسان کو جب تک روح کا مشاہدہ نہیں ہوتا، انسان جب تک روح کو نہیں دیکھ لیتا اور یا اس سے توسل، اس سے مدد حاصل نہیں کر لیتا، تب تک وہ سمجھتا ہے کہ روح موجود ہی نہیں ہے، روح کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اب آگے اس کی مثال دیتے ہیں، دیکھیے، اسپ خدرا یا و دانت و ستیس، می دواند اسپ خود در راہ تیس۔ اپنے گھوڑے کو وہ شخص گمشدہ سمجھتا ہے اور گھوڑے کو تیز دوڑاتا جاتا ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں، جو آدمی روح کو غیر موجود سمجھتا ہے صرف اس لیے کہ روح اس کو دکھائی نہیں دیتی، یا وہ روح سے کچھ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، اس کی طاقت سے مستفید ہونے میں کامیاب نہیں ہوتا، وہ آدمی روح کو جو غیر موجود سمجھتا ہے، اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص گھوڑے پر سوار ہے اور جا رہا ہے، لیکن گھوڑا اس کو نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ گھوڑا تو نیچے ہے، اس کا گھوڑا اسی کے نیچے ہے جس پر وہ سوار ہے، اور وہ اسی گھوڑے کو تلاش کرتے ہوئے نکل رہا ہے۔
آگے کی طرف دوڑتا جاتا ہے اور دیکھتا جاتا ہے کہ میرا گھوڑا کدھر ہے، میرا گھوڑا کدھر ہے. اور یہ جو اس کے اندر جو جھگڑا پیدا ہو رہا ہے اس کے دماغ میں، یہ وہ جھگڑا اس کو یہ سمجھنے کا راستہ ہی فراہم نہیں کر رہا ہے کہ وہ تو خود گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ گھوڑے کی تلاش میں اپنے ہی گھوڑے کو تیز دوڑاتا جا رہا ہے. یہ کیفیت ہے انسان کی. اسپ خدرا یا وہ داند آنجواد، واسپ خود اورا کشاں کردہ چباد. وہ انسان، وہ جوان مرد اپنے گھوڑے کو گمشدہ سمجھتا ہے اور گھوڑا اس کو ہوا کی طرح اڑا کے لے کے جا رہا ہے. یہ کیفیت ہے، گھوڑے پر ہی سوار ہے. بالکل انسان کا معاملہ وہی ہے. انسان کی روح اس جسم کے گھوڑے پر سوار ہے، لیکن انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ گھوڑا اپنے اندر ایک روح بھی رکھتا ہے، جسم کا گھوڑا، اور وہ اسی سے انکار کر رہا ہے، حالانکہ اس کی اصل تو اس کی روح ہے. اور تلاش میں نکلتا ہے، روح کی تلاش میں. در فغان و جستجو آخر سر، ہر طرف پرسان ہو جو یہاں در بدر. در فغان، فغان کہتے ہیں فریاد کرنا، رونا، اور جستجو کوشش کرنا، اسٹرگل. تو وہ انسان فریاد کر رہا ہے اور جستجو کر رہا ہے اپنے گھوڑے کی، ہر طرف دیکھ رہا ہے، ہر طرف پرسان و جویاں در بدر، اور ہر طرف لوگوں سے پوچھتا جاتا ہے کہ میرا گھوڑا کہاں ہے، کیا تم نے دیکھا ہے میرا گھوڑا؟ اور در بدر گھوڑے کو تلاش کر رہا ہے. گلی گلی جاتا ہے، دروازے دروازے پر کھٹکا مارتا ہے اور پوچھتا ہے کیا تم نے میرا گھوڑا دیکھا ہے. یہ کیفیت ہے اس کی. کہاں کے دزدید اسپ مارا کو کیست، این کے زیر ایران تست خواجہ چیست. اب ہر کسی سے پوچھتا ہے کہ جو شخص میرا گھوڑا چرا کر بیٹھا ہے سامنے آ جائے. یہ یوں کہتا ہے کہ جس شخص نے ہمارا گھوڑا چرایا ہے کہاں ہے، کون ہے، کس نے چرایا ہے ہمارا گھوڑا. این کے زیر ران تست اے خواجہ چیست. تو کسی نے کہا کہ آپ گھوڑے کو تو تلاش کر رہے ہیں، لیکن جس پر آپ سوار ہیں آپ کے ران کے نیچے وہ کیا ہے؟ اگر آپ گھوڑے کی تلاش کر رہے ہیں تو ذرا بتاؤ کہ آپ جس پر سوار ہیں وہ کیا ہے. وہی تو گھوڑا ہے. آرے این اسپست لے کہاں اسپ کو، با خدا اے شہزوار اسپ جو. ہاں یہ گھوڑا ہے، اور وہ گھوڑا کہاں ہے؟ اب تجھے پتا چل گیا کہ یہ گھوڑا یہ ہے جس کے اوپر تم سوار ہو، لیکن پھر وہی بات آتی ہے کہ وہ گھوڑا کہاں ہے جس کو تم نے فراموش کر دیا ہے، جس کو تم سمجھتے ہیں کہ موجود نہیں ہے. باخدا اے شہسوار اسپ جو. گھوڑے کو تلاش کرنے والے شہسوار، ذرا ہوش میں آ، اپنی خودی میں آ. تو اس وقت بے خود بے ہوش ہے، تجھے پتہ نہیں ہے، تیرا خود کا تجھے ہوش نہیں ہے. ذرا ہوش میں آ، پتہ چلے گا. گھوڑے پر سوار ہے، روح تیرے پاس ہے، تو خود روح ہے اور روح کی تلاش کرتا ہے. وصف ہارا مستمع گویت براز، تا شناست مرد اسپ خیش باز. سننے والا جو ہے اس کی نشانیاں بتاتا ہے. وصف ہارا مستمع گویت براز، اس کی نشانیاں، روح کی نشانیاں بتاتا ہے سننے والا کہ یہ شخص روح کی تلاش کر رہا ہے، کہ اس کو بتایا جائے کہ روح کی کیا کیا نشانیاں ہیں. تا شناست مرد اسپ خیش باز، تاکہ وہ اپنے گھوڑے کو پھر پہچان لے. بتانے والے بتا رہے ہیں، اگر جستجو ہوگی تو بتانے والا بھی مل جائے گا. جہاں ز پیدائی و نزدیکیست گم، چون شود پر آب و لب خشکے چو خم. دراصل معاملہ کیا ہے، انسان کی روح، انسان کی جان جو ہے اتنی قریب ہے انسان کے، اتنی نمایاں ہے، اس کی وجہ سے وہ نظر نہیں آتی. نظر نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ جب کوئی چیز بہت زیادہ قریب ہوتی ہے تو دکھائی نہیں دیتی. بالکل اس طرح جیسے کہ ایک مٹکا ہے اور اس میں پانی بھرا ہوا ہے، لیکن اس کے کنارے خشک ہیں،
چوں شود پر آب و لب خشک چخم، لیکن اس کے کنارے خشک ہیں. تو آپ خشک کناروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ مٹکا خالی ہے. درد رون خود بے افزا درد را، تاب بینی سبز و سرخ و زرد را. اپنے اندر اس درد کو بڑھاؤ. اگر تم روح کو جاننا چاہتے ہو، اگر تم روح سے استفادہ کرنا چاہتے ہو، اس کی موجودگی کا احساس رکھنا چاہتے ہو، اس سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پھر روحانیت کے میدان میں آؤ اور اپنے درد کو، تلاش کو، جستجو کو بڑھاؤ، اپنی بے چینی کو، اپنی تڑپ کو بڑھاؤ. تاب بینی سبز و سرخ و زرد را، تاکہ پھر تم اس کے رنگوں کو پہچان سکو، سبز، سرخ اور زرد. یہ صوفیہ کے پاس لطائف غیبیہ ہوتے ہیں. یہ لطائف غیبیہ کے رنگ ہوتے ہیں. تو یہ ان رنگوں کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے. 3 رنگوں کا آپ یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں، اور یہ 3 رنگ صوفیہ کے پاس زیادہ استعمال میں آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہرا رنگ، سفید تو خیر ایک جامع رنگ ہوتا ہے، سفید کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ یہ 3 رنگ صوفیہ کے پاس زیادہ مشتمل ہوتے ہیں. ایک ہے ہرا، ایک ہے لال اور ایک ہے پیلا. تاب بینی سبز و سرخ و زرد را، تاکہ تمہارے درد کے بڑھنے کے بعد تمہاری یہ کیفیت ہو کہ ان لطائف غیبیہ کے رنگ تجھے نظر آ سکیں. سبز کیا ہے، سرخ کیا ہے، زرد کیا ہے، تجھے پتہ چل سکے. کہ ببینی سرخ سبز و بور را، تا نبینی پیش ازیں سہ نور را. اب یہاں پر ایک رنگ کو بدلا گیا ہے قافیے کے لیے. لال، ہرا اور گلابی، یہ رنگ تو کب دیکھ سکے گا؟ کہ ببینی، کب دیکھ سکے گا تو؟ تا نبینی پیش ازیں سہ نور را، جب تک ان 3 سے پہلے نور کو نہ دیکھ لے گا. کیونکہ رنگ کو دیکھنے کے لیے روشنی، نور کا ہونا ضروری ہے. کوئی رنگ بھی اس وقت تک آپ کو نظر نہیں آتا جب تک کہ روشنی نہ ہو. اب دیکھیے یہاں پر آپ روشنی کو، نور کی اہمیت کو ظاہر کر رہے ہیں. رنگ دیکھنا ہے تو جب تک کہ روشنی نہیں ملے گی تم رنگ نہیں دیکھ پاؤ گے. لیک چوں در رنگ گم شد ہوش تو، شد ز نوراں رنگ ہارو پوش تو. لیکن چونکہ تیرے ہوش رنگ میں گم ہو گئے ہیں، رنگ پردہ بن گئے ہیں تیرے لیے، روشنی نظر نہیں آ رہی ہے. رنگوں کو پردہ مت بناؤ. نور آئے گا تو رنگ خود بخود ظاہر ہو جائیں گے. اندھیرا ہے، کالی رات ہے، تو ایسے وقت پہ کون سا رنگ نظر آتا ہے؟ سب کالا دکھائی دیتا ہے. تو اپنے دل کو صاف رکھو، باطنی بینائی حاصل کرو اور اس کے اندر نور پیدا کرو تاکہ وہ رنگ تمہیں نظر آ سکیں. ہوش کو رنگ میں گم ہونے مت دو. چونکہ شب آ رنگ ہا مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. چونکہ وہ رات کو چھپے ہوئے تھے. رنگ تو رات کو بھی تھے، دن کو بھی تھے، لیکن رات میں روشنی نہ ہونے کی وجہ سے رنگ چھپے ہوئے تھے. کیونکہ میں نے بتایا کہ روشنی کے بغیر رنگ دکھائی دینے کا کوئی تصور نہیں. اب وہ رات تھی تو رنگ چھپے ہوئے تھے. اب جو لوگ اس عالم روحانیت سے دور ہیں ان کی مثال بالکل ایسی ہے کہ وہ رات میں ہیں. اب ان کو یہ لطائف غیبیہ کے جو رنگ ہے وہ کہاں سے نظر آئیں گے؟ رات ہوتی ہے تو رنگ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. چونکہ شب آ رنگ ہا مستور بود، پس بدیدی دید رنگ از نور بود. تو لہٰذا تو نے دیکھ لیا کہ رنگ کا دیکھنا نور کی وجہ سے ہوتا ہے. جب دن نکل آیا، جب تجھے رنگ نظر آئے تو تجھے پتا چلا کہ رنگ کے دیکھنے کے لیے نور کی ضرورت ہے. ظاہری روشنی ظاہری رنگ کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے، باطنی روشنی، باطنی نور لطائف غیبیہ کے رنگ کو دیکھنے کے لیے ضروری ہے. نیست دید رنگ بے نور بروں، ہم چنی رنگ خیال اندروں. رنگ کا دیکھنا بیرونی روشنی کے بغیر نہیں ہوتا. نیست دید رنگ بے نور بروں، بیرونی جو نور ہے اس کے بغیر رنگ کا دیدار، رنگ کا دیکھنا ممکن نہیں ہے. ہم چنی رنگ خیال اندروں، بالکل یہی حال اندرونی خیال کے رنگ کا بھی ہے.
باطنی رنگوں کا بھی ہے. انورٹ فینٹیسی، اس کا بھی وہی حال ہے. اندر کا نور آنا پڑے گا، دل کے اندر نور اترنا پڑے گا. ای بیروں از آفتاب و از سہاست وہاں دروں از عکس انوار الاست. یہ جو باہر کی روشنی ہے جو ہماری ظاہری آنکھ سے ہم کو نظر آتی ہے، جس سے ہم ظاہری رنگوں کو دیکھ رہے ہیں، یہ آفتاب کی اور سہا کی وجہ سے ہے. ایک تو سورج ہوتا ہے اور ایک سہا جو سٹار ہے، کہا جاتا ہے کہ اس کی روشنی بھی اپنی خود کی روشنی ہے جیسے کہ سورج کی ہے. حالانکہ دیگر ستاروں کی روشنی مستعار ہوتی ہے، خود کی روشنی نہیں ہوتی. وہ سورج کی روشنی ہی کا عکس پیش کرتے ہیں، خود کی ان کی سیلف روشنی نہیں ہوتی. لیکن کہا جاتا ہے کہ سہا ایک ایسا ستارہ ہے جس کی اپنی خود کی روشنی ہے، تو یہاں پر آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں. یہ باہر کی روشنی آفتاب اور سہا کی وجہ سے ہے. وہاں درون از عکس انوار الاست، اور وہ باطنی روشنی جو انٹرنل ہے، جو لائٹ ہے، انٹرنل لائٹ، وہ لائٹ عالم بالا، انوار الاست، عالم بالا کے اوپر کی دنیا کے انوار کا عکس ہوتا ہے، اس کی وجہ سے آتے ہیں. نور نور چشم خود نور دلست، نور چشمس نور دلہا حاصلست. خود بینائی جو ہوتی ہے، خود کو دیکھنا، اس کا جو نور ہے یہ اصل میں دل کا نور ہے. آنکھوں کی روشنی دل کی روشنی ہے. آنکھوں کی روشنی دل کی روشنی ہے. اور آنکھوں کی روشنی اصل میں دل کی روشنی سے حاصل ہوتی ہے. بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ آنکھوں کی روشنی اصل نہیں ہے. جیسے کہ ہر چیز میں آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک مغز اور ایک چھلکا، تو ویسے یہاں بھی بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری آنکھوں کی روشنی ہے یہ دراصل ایک چھلکے کی صورت ہے، اور مغز کیا ہے؟ وہ اندر کی روشنی ہے. اب ہم لوگ اس راستے پر زندگی گزار رہے ہیں، اس طریق پر زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری ساری توجہ چھلکے پر ہے، اصل مغز پر نہیں ہے. تو بتانا چاہتے ہیں کہ دل کی روشنی حاصل کرو تاکہ دل کے اندر کے جو رنگ ہیں وہ رنگ تمہیں نظر آ سکے. باز نور دل نور خداست، کوز نور عقل و حس پاک و جداست. پھر جو دل کی بصیرت ہے، ایک بصارت ہوتی ہے جو آنکھوں کی روشنی کو کہتے ہیں سائٹ، اور ایک دل کی بصیرت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں انسائٹ، وہ بصیرت. تو دل کی بصیرت کا نور اصل میں خدا کا نور ہوتا ہے، وہاں سے آتا ہے. جب تک اللہ کا نور یا اس کا فیض کسی کو نہیں ملے گا، دل کے اندر روشنی نہیں پیدا ہو سکتی. کوز نور عقل و حس پاک و جداست. اور یہ جو عقل کی روشنی ہے، حس کی روشنی ہے، یہ الگ ہی چیز ہے. انٹلیکٹ، انسان کے انٹلیکٹ اور انسان کے سینس کی جو روشنی ہے، وہ روشنی اس سے الگ ہے. اس کو کمپیئر مت کرو. جیسا کہ وہ ظاہری چیز ہے، وہ باطنی چیز ہے، تو ویسی ظاہری ایک چھلکا ہوتا ہے، باطنی مغز ہوتا ہے. اسی طرح نور کا بھی معاملہ ہے. دل کا نور مغز کی طرح ہے، اور عقل کا نور اور حس کا نور، انٹلیکٹ اور سینس کے جو لائٹ ہے، یہ بھی ظاہری چیز ہے، یہ الگ الگ چیز ہے. شب نبت نور و ندیدی رنگرا، پس بضد نور پیدا شد ترا. رات کو نور نہیں تھا، رات کو روشنی نہیں تھی، اور تو نے رنگ نہیں دیکھا. یہ وجہ ہے، یہ تجھے جو رنگ نظر نہیں آ رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ تیرے پاس روشنی نہیں ہے. جیسا کہ میں نے بیان کیا کہ لطائف کے جو رنگ ہے، لطائف غیبیہ کے، وہ رنگ جیسے باطنی نور کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، بالکل اسی طرح جیسے کہ ظاہری رنگ آپ کو ظاہری روشنی کے بغیر دکھائی نہیں دیتے. تو رات تھی، رنگ نظر نہیں آئے، نور نہیں تھا، رنگ نظر نہیں آئے. شب نبت نور و ندیدی رنگرا، رات کو نور نہیں تھا اور تو نے رنگ کو نہیں دیکھا. پس بضد نور پیدا شد ترا. پس اسی طرح ضد اس کی ضد کیا ہے؟ شب کی تاریکی، رات کے اندھیرے پن کو کہتے ہیں. کہ نور کی ضد کیا ہے؟ رات کا اندھیرا ہونا. اور رات کے اندھیرے ہونے کی ضد کی وجہ سے نور نمایاں ہوا. یعنی پتہ چلا کہ ایک نور چیز ہوتی ہے. رات آئی اسی لیے پتہ چلا کہ ایک دن بھی ہے. اگر رات ہی نہیں آتی، دن ہی دن رہتا، تو انسان روشنی کو پہچاننے کی صلاحیت ہی پیدا نہیں کرتا. کیونکہ یہ
کہاوت ہے تعرف الاشیاء بازدادها، چیزوں کی جو اصلیت ہے، اس کی پہچان ہے، وہ اس کے اپوزٹ سے ہوتی ہے۔ جب اپوزٹ چیز سامنے آئے گی تو پھر اصلی چیز کی پہچان ہوگی۔ رات آئے گی تو پتہ چلے گا کہ دن کیا چیز ہوتی ہے۔ کالا آدمی آئے گا تو اس کو دیکھنے کے بعد پتہ چلے گا کہ گورا آدمی کیا ہوتا ہے۔ تو ضد سے ہر چیز پہچانی جاتی ہے۔ تو رات کی تاریکی دن کی ضد ہے، دن کی روشنی کی ضد ہے، اسی لیے رات کی تاریکی سے دن کی روشنی کا اندازہ ہوا، اس کے نور کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب یہ گفتگو مولانا روم اور آگے بھی جاری رکھتے ہیں، انشاءاللہ آئندہ کے درس میں ہم باقی کی تفصیل پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔